BA साल अव्वल के तमाम तलबा और तालिबात, हम देख रहे थे नज़ीर अकबर आबादी और इसमें हमने देखा है कि नज़ीर अकबर आबादी ने किस तरह से नज़्म गोई और नज़्म गोई और गज़ल गोई के बाद आज हमें देखना है कि नज़ीर अकबर आबादी ने मुख्तलिफ़ शेरी असनाफ़ में तबाज़माई की है या नहीं की है तो किन असनाफ़ पर इनके पर की है और उसमें कितनी असनाफ़ में इन्हें कामयाबी हासिल हुई है। इन तमाम का मुताला हमें यहाँ पर करना है। नज़ीर ने नज़में भी लिखी है और गज़लें भी। गज़ल को शायर की हैसियत से नज़ीर की आवाज़ अपने दौर के शायरों से मुख्तलिफ है। गज़ल गोई में इन्होंने कोई नाम नहीं कमाया। नज़्म गो की हैसियत से नज़ीर अकबर आबादी सारी उर्दू शायरी में अहमियत रखते हैं। नज़ीर के अहद में नज़्म गोई का तसव्वुर नहीं था, लेकिन उन्होंने बेशुमार मौज़ूआत पर नज़में लिखी। नज़ीर की शायरी में नज़्म की मुख्तलिफ़ असनाफ़ दिखाई देती है। उन्होंने शेर आशोक, वासुख, नज़्म, मुसलसिल गज़ल, मुसलसिल पाबंद नज़म, तरकीबी बंद, तरजीह बंद और खितात लिखकर शायरी की मुख्तलिफ़ असनाफ़ की नुमाइंदगी की। मौज़ूआती एतबार से नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में समाजी, अखलाक़ी, माशरती और हिंदुस्तानी अनासिर की कारफरमाई नज़र आती है। यही वजह है कि रस्म व रिवाज, चरिंद परिंद, ईद, त्यौहार, दुनिया की बेसबाती, खेल कूद, मेले ठेले और मनाजिर कुदरत पर इनकी बेशुमार नज़में मौजूद है। देखिए, जब वो बात की जाती है तो मुख्तलिफ़ असनाफ़ में उन्होंने तबा आजमाई की। सबसे ज़्यादा जिन्हें अहमियत हासिल रही, जिसमें ये मकबूल रहे, वो है नज़्म गोई। गज़ल भी उन्होंने लिखी है, लेकिन उतना उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई जितना नज़्म गोई पर हुई है। इसके अलावा उन्होंने शहर आशूक, वासफ़ोख्त, नज़्म मुसलसिल, गज़ल मुसलसिल, इसके अलावा तरकीब बंद, तरजीह बंद और खिताब। इन तमाम असनाफ़ शेरी असनाफ़ में नज़ीर अकबर आबादी ने तबा आजमाई की है। जहाँ उन्हें नज़्म गोई में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, वहीं इन तमाम में उन्होंने अपनी नुमाइंदगी दर्ज की है, लेकिन उतनी मकबूलियत हासिल नहीं हुई जितनी उन्हें नज़्म गोई पर हासिल हुई है। इन तमाम में उन्होंने ख़ासकर हिंदुस्तानी अनासिर का जिक्र काफ़ी अच्छे तरीक़े से किया है और हर इसमें उनके हिंदुस्तानी इत्तेहाद व इत्तेफाक पर ज़्यादा ज़ोर रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तानी समाजी, माशरी और सियासी और ख़ासकर मनाजिर कुदरत पर इन्हें दस्तरस हासिल थी, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर इन तमाम बातों का जिक्र किया है। इन शेरी असनाफ़ में ख़ासकर उन्हें नज़्म पर भी जिक्र किया गया है। तो उन्होंने होली इस नज़्म में जो हिंदुस्तानी माशरे और समाजी तालमेल का जिक्र किया है वो काबिल ज़िक्र है। जैसे होली में लिखते हैं वो नज़्म इस तरीक़े से कि कुछ तबले खटके ताल बजी, कुछ ढोल और मर्दंग बजी, कुछ छेड़े बीन रुबाइयों की, कुछ सारंगी रच जंग बजी, कुछ तार
کچھ تار تنبوروں کے تھنکے، کچھ دھم دھمی اور مرچنگ بجی، کچھ نظر چھم 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 چھم، کچھ گد گد پر آہنگ بجی۔ اپنی مشہور نظم حمد میں نذیر اکبر آبادی نے حمد باری تعالیٰ بھی بہتر طریقے سے انہوں نے تحریریں کی ہے، جس کی ایک مثال یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ گل عالم تیری یاد کرے تو مالک سب کا سچا ہے، اس ارض و سما کے عرصے میں یہ جتنا گچھم گچھا ہے، یہ ٹھاٹھ تجھی نے باندھا ہے، یہ رنگ تجھی نے رچا ہے، اے حیوان بکھیرو او نر ناری کیا بوڑھا بالغ بچہ ہے، کیا داتا بینا ہوش بھرا، کیا بھولا نادا کچا ہے، کل عالم تیری یاد کرے تو مالک سب کا سچا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے جہاں ہولی نظم میں ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے وہ حمد باری تعالیٰ بھی یہ مکمل کیے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم نظیر کا نظم شاعری کا مشاہدہ اگر کرتے ہیں تو مشاہدہ اور گہرا وسیع ہے، وہ زندگی کے ہر رنگ کو اس طرح اپنی نظموں میں سمو دیتے ہیں کہ تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ برسات پر ان کی نظم ہے، اس کا ہم ایک بند دیکھتے ہیں تو اس پہ لکھتے ہیں کہ کیچڑ سے ہر مکان کی تو بچتا بہت پھرا، پر جب دکھائی دی کھلے بالوں کی ایک گھٹا، بجلی میں چمکی حسن کی منہا برسا ناز کا، پھسلن جب ایسی آئی تو کچھ بس نہ پھر چلا، آخر کو وہ نظیر بھی آ کر پھسل پڑا۔ اس طریقے سے ان کی جہاں پر ہم مناظر قدرت کی بات کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے یہاں پر نظر آتی ہے۔ اس میں سماجی ہندوستانی سماج کا عکس ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مختلف ترجیح بند اور ترکیبی بند اور خطاط وغیرہ میں بھی ہمیں نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ جب ہم ان کے نظیر کے دور میں نظم کی روایت نہ ہونے کے برابر تھی، طویل مصنوعات بہت لکھی گئی، مرثیے کے علاوہ قصیدوں کی بڑی دھوم تھی۔ نظیر کا ایک شعر عاشق بہت مشہور ہے، جس سے اس زمانے کی تاریخی سماجی تاریخ سامنے آتی ہے۔ جیسا انہوں نے شعر عاشق کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے اس پہ بھی طب آزمائی کی ہے اور اس دور کے سماجی تاریخ کی حیثیت وہ رکھتا ہے، تو اس کا بھی بند ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ اب آگرے میں جتنے ہیں سب لوگ ہیں تباہ، آتا نظر کسی کا نہیں ایک دم تباہ، کچھ عزیز ایسے برے وقت سے پناہ، وہ لوگ ایک کوڑی کے محتاج اب ہے ہاں، کب وہ ہنر کے یاد ہے جن کو ہزار بند، جتنے ہیں آج آگرے میں کارخانے جات، سب پر پڑی ہے آن کے روزی کی مشکلات، کس کس کے دکھ کے روئے اور کس کی کہیے بات، روزی کے اب درخت کے ہلتے نہیں ہے بات، ایسی ہوا کچھ آ کے ہوئی ایک بار بند۔ اس شہر عاشق میں انہوں نے آگرہ کا ذکر کیا ہے۔ آگرہ کے اس دور کے جو حالات ہو چکے تھے اس کی عکاسی ہمیں نذیر اکبر آبادی کے شہر عاشق میں مل جاتی ہے، جس میں انہوں نے اس دور کے حالات اور خاص کر بڑے رئیس لوگوں کو بھی روزگار کے جو حالات درپیش آئے تھے اس کا ذکر ہمیں ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ پھر جب ہم اس کے آگے دوسری اور ان کی نظمیں کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو نذیر کی نظموں میں غریبی اور مفلسی کے علاوہ بعض عبرت آموز واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان کی ایک نظم در بیان تماشائے دنیا ہو کے اشعار ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ بنا کے نیاریا زر کی دکان بیٹھا ہے، جو ہنڈی والا ہے وہ خاک چھان بیٹھا ہے، جو چور تھا سو وہ پاسبان بیٹھا ہے، زمین پھرتی ہے اور پاسبان بیٹھا ہے، غرض میں کیا کہوں دنیا بھی کیا تماشا ہے۔ اس میں نذیر اکبر آبادی
یہ اس دور کے کاریگروں کے جو حالات تھے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دور کے کاریگر جو فنکار تھے وہ بھی اس وقت بیکار بیٹھے ہوئے تھے، اسی لیے کہا ہے کہ بنا کے نیاریا زر کی دکان لگائے، یعنی ایسے دکاندار بھی خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کام دھندے نہیں ہے، اور پھر جو شور وغیرہ تھے وہ پاسبان بن کے بیٹھ گئے۔ بھائی جتنا حالات ایسے بدل گئے ہیں کہ جو رہبر تھے وہ رہزنیوں کی طرح کام کر رہے تھے، اور اسی کی عکاسی یہاں پر ان کی نظم کی دربان تماشائے دنیا ہوں میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مشہور نظم تلاش زر میں ان کی شدید حس اور عمیق مشاہدے کے علاوہ تجربے کی وسعت کی بھی کمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس نظم میں وہ زر اور دولت کی اہمیت اور اس کی خاطر ہونے والی تباہیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے زر کے واسطے ہر جا چڑھائیاں، کتنے ہیں ہاتھ پاؤں گلے اور کٹتے ہیں ہاتھ پاؤں گلے اور کلائیاں، بندوقیں اور ہے کہیں توپے لگائے، ایک کل زر کی ہو رہی ہے جہاں میں لڑائیاں، جو ہے سو ہو رہا ہے صدائے مبتلائے زر، ہر ایک یہی پکارے ہے دن رات ہائے زر۔ اس نظم میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تلاش زر ان کی نظم ہے جس میں وہ زر دولت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ آج کل دنیا میں جتنے بھی حالات ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہے، جرائم ہو رہے ہیں، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو اہم وجہ ہے وہ ہے زر و دولت۔ اسے ہی حاصل کرنے کے لیے لوگ انسانیت، اتحاد و اتفاق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ ان کی نظر اکبر آبادی کی یہ شاعری میں یہ بھی ایک خاص بات ہمیں نظر آتی ہے۔ جب اور ہم ان کی شاعری کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظمیں موت اور روٹیاں در حقیقت اس دور کی کامیاب عکاسی کرنے کے لیے کافی ہے۔ نظیر نے اپنی نظموں میں اصناف کی نمائندگی کی بجائے موضوعات کی نمائندگی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ نظم موت کا ہم ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ دن رات دھن مچی ہے یہاں اور پڑی ہے جنگ، چلتی ہے نت اجل کی سنا گولی اور تفنگ، جن کا قدم بڑھا وہ مرا وہی بے درنگ، جو جی چھپا کے بھاگا تو اس کا ہوا یہ رنگ، وہ بھاگتے ہیں تیغ وہ تیر کھا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ اس میں بھی وہ اس دور کے سماجی اور سیاسی حالات کا ذکر ہمیں اس نظم میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ کہا ہے کہ بھائی کیسا ہونا چاہیے، حالات جو کچھ ہو رہے ہیں وہ بھی کسی خواہشات، ہوس اور غلط فکر کے وجہ سے ہی انجام پا رہے ہیں۔ تو خیر ہم جب نظیر اکبر آبادی کی شاعری کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کو ہم دیگر اصناف کے متعلق ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات خاص ذہن میں آتی ہے کہ انہوں نے شعر عاشق، ماسوخت، نظم مسلسل، غزل مسلسل، ترجیباً، ترکیب بند اور خطعات کے ذریعے سے اپنی شاعری کو آگے بڑھایا، اور ان تمام شاعری میں انہوں نے ہندوستانی عناصر، سماجی، سیاسی، مذہبی، اخلاقی اقدار کو پیش نظر رکھا اور اسی کے زیر اثر انہوں نے اپنی شاعری مکمل کی، اور ان کی شاعری، ان کی نظم گوئی کی سب سے بڑے یہ جو خاصیت ہے وہ ہے ان کا سب سے زیادہ جو دھیان رہا ہے، جو توجہ رہی ہے وہ موضوع پہ رہی ہے، اور موضوع وہ رہے جو سماج سے بالکل جڑے ہوئے رہے، جو سماج جو موضوعات سے لڑ رہا تھا، جو موضوعات کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، ان تمام زندگی سے جڑے ہوئے موضوعات کو نظیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظیر اکبر آبادی کی شاعری میں انسان دوستی کا کتنا ذکر آتا ہے۔ نظیر اکبر آبادی کی شاعری میں انسان دوستی
بہت زیادہ رہی ہے۔ وہ مذہبی وہ ذاتی درجے اور اس کی تفریق کے خلاف تھے۔ انہوں نے ہر وقت اپنی شاعری میں انسان دوستی پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ وہ چونکہ وہ ایک عوامی شاعر تھے اور ایک عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ ہی رہنا تھا، جس کی وجہ سے وہ امیر غریب اور مختلف درجات کے مذہبی اور ذاتی تفریقے کو یکساں مسترد کرتے ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ہر کوئی ایک انسان ہے اور انسان کو اپنی انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ ان کی نظموں میں انسان دوستی کا جذبہ نمایاں ہے۔ وہ پورے احساس کے ساتھ انسان کی قدر اور زندگی کی حفاظت کے خیالات کو اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں۔ وہ صرف نادرہ مفلس انسان سے ہی محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کی شاعری میں ہر انسان سے محبت کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے۔ ان کی مشہور نظم آدمی نامہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ہاں انسانیت کا درد ہے۔ روٹی انسان کی زندگی کا اہم مسئلہ ہے۔ ہر ایک روٹی کے لیے درد درد کی خاک چھانتا ہے۔ بھوکا ہو تو چاند سورج بھی اسے روٹی ہی نظر آتی ہے۔ جب ہم ان کی نظم روٹیاں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نظم کے کچھ ایک بند ہم دیکھتے ہیں تو کچھ اس طرح ہے کہ پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماں حق نے بنائے ہیں کس لیے؟ وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو سب نظر آتی ہیں روٹیاں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مسائل اور جتنی باتیں ہوتی ہے، لیکن جو ضرورت مند ہوتا ہے ان کی اہمیت جو ہے وہ روز کے روز اپنی مزدوری اور اپنے بھوک کا علاج کرنا ہے۔ وہ اس طریقے کے جو منطقی باتیں ہیں یا سائنسی اور سماجی، سیاسی، اخلاقی، مذہبی باتوں کو یکسر دور رہتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ہر طریقے سے صرف اپنا اور اپنا خاندان کا پیٹ بھرنے کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تمام باتوں کی کوئی اہمیت نہیں کہ کون کس مذہب اور کس ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک نظم ہے مفلس۔ مفلسی میں بھی وہ انسان کی بے بسی کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مفلسی کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے لڑتے ہیں استخوان پر، دنیا ایسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ اس طریقے سے مفلسی کا بھی انہوں نے غریبی کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کے مختلف دوسرے جو نظمیں ہیں اس میں وہ دنیا کی بے ثباتی اور انسانیت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی ایک ایسے حقیقت پسند شاعر ہے جن کی نظموں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسانیت کی بقا کے لیے انسان کو جینے کے یکساں وسائل ملنے چاہیے۔ نذیر نے بعض نظمیں بچوں کے لیے بھی لکھی ہے، جیسے ریچھ کا بچہ اور بلی کا بچہ وغیرہ۔ نذیر کے بعض موضوعات تو اتنے دلچسپ اور انوکھے ہیں کہ ان پر آج تک بھی کسی شاعر نے قلم نہیں اٹھایا، مثلا گورا برتن، لکڑی اور تل کے لڈو وغیرہ۔ مطلب اتنے زیادہ چھوٹے سے چھوٹے عام موضوعات کو بھی انہوں نے اپنی شاعری میں برتا ہے، جسے آج کے دور کے شاعر اس پر بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، اسی لیے انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ تو خیر یہ تھے ان کے اصناف سخن سے تعلق کہ کن کن اصناف میں نذیر اکبر آبادی نے طبع آزمائی کی اور اپنی شاعری میں کن کن موضوعات کا ذکر کیا ہے۔ تو خیر یہ نذیر اکبر آبادی کی ہم ان تمام باتوں کو یہی روکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم ان کے مختلف خصوصیات اور ان کے لسانی اور اس طرح کے خیالات کا بھی ذکر ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔